بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप सबको अपनी आफियत में रखें। अपनी नीयतों को खालिस करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुआ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ के साथ क्लास का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक़ वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फिस समावाति वल अर्द वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा फिस समावाति वल अर्द वल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्ली शै वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ कुल्ली शै। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा व ला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैअ। लेमन पारा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे। इन्हें अपने पीछे देखा कि जंग तबूक का जिक्र चल रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तैयार किया जंग के लिए, यानी साथ चलने की दावत दी। सुभान अल्लाह। और देखें, हमने देखा कि डिफरेंट ग्रोह बने। कुछ लोग जो हैं बड़ी सच्ची तलब के साथ फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने को तैयार हो गए, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग जो हैं वो उज़र पेश करने लगे कि हम नहीं जा सकते, या कोई ना कोई वजह बहाना बनाया। कुछ जो है जो सवारियां ना होने की वजह से या असबाब ना होने की वजह से जो है वो जंग में शामिल ना हो पाए। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है बता रहे हैं कि आप जब वापस जाएंगे जंग के बाद, तो आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो उज़र पेश करेंगे, यानी झूठे जो है वो बहाने बनाकर आपको बताएंगे कि ये वजह हो गई थी कि हम आपके साथ जो है वो जंग में शामिल नहीं हो सके थे। तो उन मुनाफिकीन का जो है हाल दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल कर यहाँ बयान कर रहे हैं कि वो आएंगे, वो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो है उनका उज़र कबूल नहीं करना, उनकी बातों पर यकीन नहीं करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिलों के अंदर छुपी हुई मुनाफ़िक़त को खूब जानते हैं। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि जो जंग थी काफी ऐसे हालात थे कि सख्त गर्मी थी, फसलें पकी हुई थी। इसका नाम जैशुल असरा भी बताया कि इसका नाम जो है दूसरा नाम जो है जंग का, इसको जैशुल असरा भी कहा जाता है, क्योंकि काफी तंगी की जो है ये लड़ाई थी और काफी दूर की मुसाफत पर जाना था। तो इस जंग को जो है काफी तंगी की जंग कहा गया। तो डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अब यहाँ पर हम खुला देखेंगे कि क्या किस तरह कैटेगराइज किया गया उन लोगों को जो पीछे रह गए, यानी जो जंग में शामिल नहीं हुए, और किन के जो उज़र हैं वो अपनी यानी कि वजूहात में सच्चे थे, उनके साथ क्या हुआ, और कौन है जो मुनाफिक है और वो अपनी जो उन्होंने वजूहात बयान किया, उज़र बयान किए, उनमें झूठे थे। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे। जब तुम उनके पास वापस जाओगे, आप कह दीजिए उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। यकीनन अल्लाह हमको तुम्हारी खबर दे चुका है और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। फिर ऐसे के पास लौटाए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे साथ सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम उनके पास वापस जाओगे, ताकि तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है। उन कामों के बदले जिन्हें वो किया करते थे, वो इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम उनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम उनसे राजी हो भी जाओ, तो अल्लाह तो ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। देहाती लोग कुफर और निफाक में बहुत सख्त हैं और उनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको एहकाम का इल्म ही ना हो,
جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم اور بڑی حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں مدینہ میں جو لوگ تھے کچھ یعنی ایک طرح سے شہر میں رہتے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ بدو تھے، گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے۔ تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں علم سے دور ہوتے ہیں، علم سے دوری کی بنیاد پر کیا ہے، یعنی ان کو کسی چیز کی حکمت نہیں معلوم ہوتی ہے، بس دنیا دنیا مطلب ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس علم سے دوری کی وجہ سے کیا ہے، گاؤں میں رہنے والے لوگوں میں کچھ کھردرا پن جو ہے وہ شہریوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ اعمال میں، اور احکام شریعت جو ہیں یعنی جو دین کا علم ہے، کیونکہ ان کے پاس ذرائع کم تھے، وہ تو بس دنیا میں اپنے دنیا کے کاموں میں مگن رہتے تھے، تو ان کے پاس ذرائع کم تھے علم سیکھنے کے، تو اس لیے وہ احکام شریعت سے بے خبر تھے، اور یہ بے خبری جو ہے یہ ان کے دلوں کی سختی کا باعث بنی تھی، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم بھی کتنا اللہ کے دین سے دور ہیں نا، اور جیسے جیسے صحیح دین کی سمجھ آتی جاتی ہے، دین میں وسعت محسوس ہوتی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی نرمی اور خیر پیدا ہوتی جاتی ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے ہم اللہ کے احکامات کو محبت کے ساتھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جب اس حکم کے پیچھے چھپا علم یا اس کے پیچھے چھپی حکمت ہمیں نظر آنے لگتی ہے، سبحان اللہ۔ تو علم جو ہے یہ دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے، اور لا علمی جو ہے یہ دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو ان اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بڑی رحمت کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو پہلی عرب جو عراب تھی، گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے، ان کی پہلی قسم کیا تھی، وہ لوگ جو بڑے سختی کا شکار تھے، اور اگر انہیں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو کہا جاتا تھا تو اس کو ایک مصیبت سمجھتے تھے، اس کو ایک ٹیکس کی طرح لیتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک یعنی مصیبت نازل ہو گئی ہے، کیوں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تنگی محسوس کرتے تھے۔ اب یہ دوسری قسم کے عراب ہیں جو بے شک رہتے تو شہر سے دور تھے، گاؤں میں رہتے تھے، لیکن اللہ پر صحیح معنوں میں جو ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا، اور اللہ اسے ہمیں قبول کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس اپنا مال لے کر آئیں، یا اپنا جو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات وہ دیتے ہیں وہ جب دیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے قبول کریں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی صدقہ خیرات دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں مغفرت و رحمت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدوم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، یعنی جو سابقون الاولون تھے ہجرت کرنے میں، اور جو سابقون الاولون تھے جنہوں نے جو انصار بنے اور انہوں نے فوراً اپنا جو ہے سب کچھ مال اسباب جو اس میں مہاجرین کو حصہ دے دیا اور ان کو ویلکم کیا اچھے طریقے سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے سبقت لے گئے ہیں جو اپنے دین میں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو ہیں اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق میں اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے اندر جو ہے اب ان مخلص مومنوں کے گروہ کا ذکر ہے، وہ دو طرح کے گروہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے وہ دراصل رہ کس لیے گئے تھے، سستی کی وجہ سے، یا انہوں نے کچھ میں سے ارادہ کیا تھا کہ ہمارے پاس سواریاں اچھی ہیں، ہم تھوڑی دیر تک جو ہے نکل جائیں گے اور شامل ہو جائیں گے، لیکن وہ پھر سستی کی وجہ سے نہ جا پائے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جو پہلی یعنی کہ سستی کا شکار تھے، اور سستی سے تساخلی کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا پائے، لیکن وہ تھے دراصل مخلص مومن، یعنی کہ مخلص مسلمان تھے، منافق نہیں تھے۔ تو اب اس گروہ کا ذکر ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شرمندہ ہو کے انہیں احساس ہو گیا کہ ہم نے تو یہ بہت بڑا یعنی کہ غلط کام کر لیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے، اللہ اس سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔
آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ لوگ اللہ کا یعنی کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لے کر پیش ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینے سے جو ہے وہ مطلب نہیں لیا، منظور نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نہیں، آپ ان کا مال لے لیجیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، ان کو پاک کیجیے ان کا مال لے کر۔ آپ کی جو دعائیں ان کے لیے باعث اطمینان ہوگی۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ تو صدقات جو ہے خلوص نیت سے جو کیے جاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کون ایک چھوٹے سے صدقے کو احد پہاڑ جیسا وزن دے دیتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے وہ؟ اس کے پیچھے چھپا ہوا اخلاص۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہی صدقہ کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا، اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اب یہ ایسے گروہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ غزوہ تبوک میں یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے بھی بات ہوئی کہ وہ 3 گروہ تھے۔ ایک ان میں سراسر جو منافق تھا، جو بغیر کسی عذر کے خود جھوٹے بہانے بنا کر یا جھوٹی وجوہات پیش کر کے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے، اور دوسرے 2 مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا۔ ان میں سے ایک جو حضرت ابو لبابہ کا گروہ تھا، یہ 6 لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ پہلے ہی شرمندہ ہو گئے بہت زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے بھی واپس نہیں آئے تھے تو ان ساتوں نے کیا کیا، ان ساتوں صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو جنگ میں سستی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے شامل نہیں ہو سکے تھے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کھولیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں فرما دیں گے۔ یعنی وہ کیوں انہوں نے اپنے آپ کو باندھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ہمیں دیکھیں اور ہمیں معاف کر دیں۔ یعنی ایک طرح سے وہ اس چیز کا اعتراف تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے کیا کہا کہ جب تک اللہ حکم نازل نہیں کریں گے میں تو ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ والا جو گروہ ہے، ایک یہ گروہ ہو گیا، اور دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا، اس کا بھی آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے بجز بھلائی کے، اور ہماری نیت کچھ نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب ایک ایسی مسجد کا ذکر آ رہا ہے جو منافقین نے بنائی تھی، اور اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کو نقصان پہنچانا، یعنی دین اسلام کے خلاف وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ کہنے کو وہ مسجد تھی، روپ اسے مسجد کا دیا گیا، لیکن دراصل اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کہ وہاں پر اکٹھے مل کر بیٹھا جائے اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی جائیں، اور وہاں پر جو ہے مطلب منصوبے بنائے جائے کہ کس طرح سے اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہوئے منافق۔ انہوں نے کہا کہ جو مسجد یعنی کہ پہلے جو مسجد ہے وہاں تک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ہمارے جو بزرگ یا ہمارے جو بچے وغیرہ ہے کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے، ہمیں دور پڑتی ہے، تو اس لیے یہ مسجد جو ایسی سچویشن کے لیے ہم بنا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ نماز وہ لوگ ادا کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھائیے تاکہ یعنی ایک طرح سے اس کو سٹارٹ کیا جا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت جنگ تبوک کی تیاری میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں واپس آ کر نماز پڑھانے کا وعدہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ لیکن واپسی پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد کی حقیقت بتا دی کہ یہ مسجد دراصل کیا ہے، بے نقاب کر دی ان کی سازش۔ کیا بتایا کہ یہ مسجد دراصل کیا ہے؟ اس کا مقصد مسجد نہیں ہے، بلکہ یا اس کو آباد کرنا نہیں ہے، دین اسلام کو فروغ نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کا کیا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے، کفر کو پھیلایا جائے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ پیدا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے یعنی کہ جگہ فراہم کی جائے کہ وہ وہاں پر بیٹھ سکیں، رہ سکیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو مسجد ہے لا تقم فیہ ابدا، اب کبھی اس میں کھڑے نہ ہوں، لم مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین متطہرین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ایسی مسجد، ایسی غلط نیت کے ساتھ جو مسجدیں بنائی جائیں، وہ یعنی مسجد زرار جو ہو، جس کا مقصد نقصان پہنچانا ہو، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ مسجد قباء کا ذکر ہے یہاں پہ، اور مسجد قباء اس کے ساتھ جو آگے یہ ہے نا کہ اس میں ایسے آدمی آتے ہیں نماز پڑھنے، عبادت گزار، وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی طہارت کی تعریف فرمائی، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یعنی کہ کیا وجہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی، یعنی انصار کی نا، یہ انصار کی جو قبا کے لوگ تھے ان کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی طہارت کو پسند کیا ہے، کیسے طہارت کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو کوئی چیز بھی جو ہے طہارت اتنی اچھے طریقے سے بہترین طہارت نہیں دے سکتی جتنی اچھی طہارت جو ہے وہ پانی دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کے استنجا کرنے کو، اس طرح کی طہارت حاصل کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ افمن اسس بنیانه على التقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنیانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جہنم۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر، اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال کی قبولیت یا بقا کس چیز کو دوام ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یعنی کہ کسی عمارت کی یا کسی بھی عمل کی بنیاد اگر خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، یا اس کا مقصد نیک ہو، تو کیا وہ کامیاب ہے، وہ زیادہ پسندیدہ ہے، یا وہ جس کی عمارت جو ہے وہ جھوٹ پر بندی ہو، یا جو اخلاص میں سچائی نہ ہو، وہ اس کا عمل زیادہ پائیدار ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمارت کو زیادہ پائیدار کہہ رہے ہیں جو ایمان پر جس کی بنیاد رکھی ہوئی ہو، جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد اللہ کی رضا اور خوشنودی پر رکھی گئی ہو، جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے اعمال کو دیکھنا ہے کہ جو بھی مطلب بڑے سے بڑا بھی عمل کر لیں، اگر اس کے پیچھے نیت جو ہے اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گھاٹی ہے، بہت بڑی گھاٹی، اور گھاٹی کے کنارے پر ہے، یعنی کسی بھی لمحے جو ہے وہ عمارت ٹوٹ کر اس گھاٹی میں گر سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس مسجد کو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو ڈھا دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسجد میں کھڑے ہونے سے منع کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے اس مسجد کو ڈھا دیا تھا۔ تو اس علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی مسجد یا کوئی بھی ایسی جگہ جو اس مقصد کے لیے بنتی ہے اس کو ڈھا دینا ہی بہتر ہے۔ ایسی جگہوں پہ مسجد نمازیں جو ہیں وہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا۔ بہت خوبصورت آیات ہیں یہ۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بیچ دیے ہیں اللہ کے آگے۔ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے میں خریدا ہے؟ ان کے جان اور مال لے لیا۔ اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے جان و مالوں کی نا، لیکن انہوں نے اس چیز میں بیچ دیا ہے کہ ہم اپنے جان اور مال کو تیرے راستے میں، تیری خوشنودی کے لیے لگا دیں گے۔ اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان سے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا، یعنی ان کے اس چیز کا ذکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تورات اور انجیل میں اور قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی کیا وعدہ ہے کہ اس بیع کے بدلے، اس تجارت کے بدلے، اس خرید و فروخت کے بدلے تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے بڑی پھر کامیابی کیا دی گئی؟ یہ تجارت کر لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ اپنے نفسوں کو، اپنی ذات کو، اپنے مال کو اللہ کے آگے بیچ دینا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہمارا دل راضی ہے،
تو اگر راضی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو اللہ کے آگے اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے آگے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ بس آج کے بعد میری زندگی میں وہی ہوگا جو تیری مرضی ہے، وہی عمل ہوگا جو تجھے پسند ہے، ہر وہ عمل سے میں بیزار ہوں، میں چھوڑ دوں گی جو تیری ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ اب یہ جو تجارت کرتے ہیں، ان تجارت کرنے والوں کی پھر کیا خوبیاں ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ کیا ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں، عابدون وہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون حمد کرنے والے ہیں، السائحون روزہ کرنے والے ہیں یا راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں، الراکعون رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون حدود اللہ کی اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، خیال رکھتے ہیں اللہ کی حدوں کا۔ تو ایسے مومنین کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ کون سی خوشخبری دے دیجئے؟ یعنی جنت کی خوشخبری دے دیجئے، وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہوگے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے اس کا ان دو آیات یعنی کہ ان کا آیات کا شان نزول کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب نا، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت حریص تھے اس بارے میں کہ میرے چچا جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، تو ابو طالب نے اتنی قربانیاں دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے، ان کو مدد دینے کے لیے۔ تو ان کا دل چاہتا تھا کہ میرے چچا مسلم ہو جائیں۔ تو جب وہ اپنے چچا کے پاس آئے تو وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی عبداللہ بن ابی امیہ یعنی جو یہ سردار تھے بڑے نا، تو یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اپنے چچا جان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں نا، آپ دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کو ایک مان لیں، تو تاکہ میں کل کو صرف یعنی ابھی پڑھ لیں تو بھی میں اللہ کے سامنے حجت کر پاؤں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، تو میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکوں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو تھے انہوں نے فوراً کہا کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے اس ٹائم پھر جاؤ گے، انہیں انحراف کر دو گے، یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو ابو طالب نے آخری بات جو یعنی مرتے ہوئے کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور یعنی انہوں نے لا الہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر فرمایا تھا کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یعنی صاف روک نہیں دیا جاتا میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اس بات پر جو ہے پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرنے سے منع کر دیا کہ کبھی بھی جو مشرک قوم ہے یا مشرک لوگ جو ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ہدایت کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے ان کی زندگی میں، لیکن ان کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ پھر اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فوراً ذہن میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، کہا تھا کہ اپنے رب کے لیے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف کھل کر بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے استغفار یہ یعنی کہ یہ حکم آنے سے پہلے کیا تھا، اور وہ استغفار انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، یعنی جب وہ ان کے باپ نے ان کو نکال دیا تھا وہاں سے تو وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں ضرور اپنے رب سے قریب آپ کے لیے استغفار کروں گا، یعنی آپ مان ہی نہیں رہے تو پھر ایک یہی حل بچ جاتا ہے میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ تو پھر انہوں نے وہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے استغفار اپنے باپ کے لیے مانگا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور یعنی منع ہے ان کے لیے استغفار کرنا، تو پھر وہ اس چیز سے بالکل بے تعلق ہو گئے اور انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف نہ بتلا دے جس سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، اب جو میں نے کہا تھا نا 3 گروہ بنے تھے، منافق، دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحابی جو تھے وہ 7 لوگ،
दूसरा ग्रोह और तीसरा ग्रोह। अब उस तीसरे ग्रोह का जिक्र है यहाँ पर। वो कौन थे? और उन 3 शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यानी जो पीछे रह गए थे, जो जंग में नहीं शामिल हो सके थे। तीसरा ग्रोह, उस तीसरे ग्रोह में 3 सहाबी थे। उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? 3 शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फराखी के उन पर तंग होने लगी और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बेजुज इसके कि उसकी तरफ रुजू किया जाए, फिर उनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। ये वाकयात इतनी मतलब गौर तलब और बड़े खूबसूरती से बयान किए जाने वाले हैं और बहुत टाइम यानी इनको चाहिए बयान करने के लिए। इंशाल्लाह आप तफसीर के कोर्सेज करेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। हजरत जो ये 3 सहाबी कौन थे? ये काब बिन मालिक, मुरारा बिन रुबई और हलाल बिन उमैया रदी अल्लाह अन्हुम थे। 3 सहाबी थे, ये जंग में पीछे रह गए और ये वो इनकी वजह भी यही थी कि हम बाद में शामिल हो जाएंगे। तसाहल की वजह से, सुस्ती की वजह से पीछे रह गए, देर हो गई इनको और ये पीछे रह गए। तो इन्होंने क्या किया? अपनी गलती का इतराफ कर लिया। जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुनाफिकीन जो है उन्होंने तो जाकर झूठे उज़र पेश करना शुरू कर दिए, लेकिन इन तीनों ने अपनी अपनी जगह ये अपने साथ वादा किया कि हम ऐसे लोगों की तरह जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठा उज़र पेश नहीं करेंगे। लोगों ने बड़ा समझाया कि जाओ तुम लोग भी उज़र पेश कर लो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो माफ कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम उज़र पेश नहीं करेंगे। ये शर्मिंदा थे, बड़ी तकलीफ में भी रहे। और इसके बाद क्या हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ जो है वो मुसलमानों को, सहाबा को बाइकआउट का हुक्म दे दिया, यानी बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया गया इन सहाबा से। और ये बिल्कुल अकेले अपने अपने घरों में जो भी जिस तरह भी थे ये, यानी कोई इनसे बातचीत नहीं करता था। इवन के सहाबा इनके सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। ये मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे लेकिन इनके सलाम का जवाब ही नहीं कोई देता था, यानी क्योंकि मना किया गया था। ये नहीं कि दिलों में मोहब्बत खत्म हो गई थी, बातचीत करने से मना कर दिया गया था, बातचीत नहीं कर रहे थे। फिर 40 दिन गुजरने के बाद आखिरी जो 10, फिर मजीद 10 दिनों के लिए क्या था कि बीवियों को भी कह दिया गया कि इनसे अलग हो जाओ, यानी अब टोटली किसी किस्म का भी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकता था। तो इस तरह की जुदाई, इस किस्म की तकलीफ, एक सोशल बाइकआउट देखें कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत तकलीफ दे मरहला होता है, बहुत तकलीफ दे वक्त होता है इंसान की। तो मैं आपको जो है ना सही बुखारी का रेफरेंस देती हूँ, अगर आप लोगों को मौका मिले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे तो उसमें जाकर हजरत काब ने पूरा वाकया लफ्ज ब लफ्ज जो है क्या क्या फील हुआ उनको, क्या क्या होता रहा, कितनी तकलीफ से वो उस टाइम गुजरे, या उनके दिल की क्या हालत थी, वो पूरा उन्होंने वाकया अपनी जुबान से बयान किया है। तो ये हर शख्स को जरूर पढ़ना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इसके अंदर बहुत सी हिकमतें छुपी हुई हैं। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की हदीस 4418 है, 4418 है इंशाल्लाह। यहाँ टाइप कर दीजिए, सही बुखारी की हदीस 4418 है, उसके अंदर जो है ये वाकया तफसील से मौजूद है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे आप तफसील कोर्सेज करेंगे तो उसमें ये बहुत गहराई के साथ वाकया बयान होगा। तो अब क्या हुआ, जब 50 दिन गुजर गए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके साथ जो है उनकी तौबा का ऐलान उनकी यानी कि तौबा की कबूलियत का ऐलान हो गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाइकआउट से उनको, जो सोशल बाइकआउट था, उसका खात्मा कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। मदीने के रहने वालों को और जो देहाती उनकी गिरदो पेश हैं, उनको ये ज़ेबा ना था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं, और ना ये कि अपनी जान को उनकी जान से अजीज समझे। ये सब इस सबब से कि उनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकान पहुंची और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफार के लिए मौजब गैस बना हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली उन सब पर उनके नाम नेक लिखा गया है। यकीनन अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उनको तय करने पड़े, ये सब भी उनके नाम लिखा गया। नहीं, जो कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में देते गए हैं, या जो थकन का शिकार हुए हैं, जो थकान देखी है, जो मामलात किए हैं, उन सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख रखा है, ताकि अल्लाह उनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, क्योंकि हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि वो लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। सुभान अल्लाह। तो क्या कहा जा रहा है
کہ جماعتوں میں، یہ نہیں کہ سارے لوگ ہی ایک کام پہ لگ جائیں. یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ڈویژن آف ورک سکھائی جا رہی ہے. معاشرے کے اندر ڈویژن آف ورک ہونی چاہیے. کسی کو کوئی کام کر رہے ہونا چاہیے، کسی کو کوئی کام کر رہے ہونا چاہیے. سارے کام معاشرے کی فلاح کے لیے ہونے چاہیے. تو ایک جماعت کم از کم لازمی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ صفا تھے، تو اس طرح کوئی جماعت ہونی چاہیے. لوگوں کو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور پھر اس جماعت کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے اور پھر آگے جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھائے. سبحان اللہ. تو ایسی جماعت کا ہونا جو ہے ضروری ہے. اے ایمان والو، کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے. یعنی کہ کفار کے معاملے میں مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں. اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ جو لوگ ایماندار ہیں، اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش رہتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اور جن کے دلوں میں روک ہے، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ہیں. اور کیا ان کو دکھلائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں؟ یعنی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. وقتی طور پہ اللہ سے جڑ بھی جاتے ہیں کچھ لوگ، لیکن اس کے بعد جو ہے واپس پلٹ پڑتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ تو زمانے کی گردش ہے، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی برا وقت آتا ہے. یعنی اس کو اپنی مصیبتوں یا آزمائشوں کے ساتھ منسوب نہیں کرتے، یا غور نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی اللہ کے دین، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے. بجائے یہ کرنے کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو گرد و پیش کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے زمانے کا، وہ ہے. کبھی جو ہے زوال ہے تو کبھی جو ہے وہ عروج ہے. بے شک عروج زوال ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں. تو جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مذرت کی، یعنی تمہارے نقصان کی بات جو ہے وہ بہت گراں گزرتی ہے، مشکل لگتی ہے، پریشان کرتی ہے ان کو. جو تمہاری منفعت یعنی تمہارے فائدے کے کاموں کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو ہے اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر مسلمانوں کو یعنی کہ ہر وقت فائدے اور نفع کے اور ترقی کے اور کامیابی کے جو ہے وہ حریص رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی. ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت خوبصورت آیا ہے، اور اس کو صبح و شام جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے. کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ کہہ دیجئے. پھر اگر وہ آپ سے گردانی کریں، منہ موڑ لیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 7 مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہموم یعنی فکر و مشکلات جو ہیں ان کو کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ آیا ہے. اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورہ یونس. سورہ یونس جو ہے سبحان اللہ، اس میں بھی انبیاء کا ایک سلسلہ چلے گا، انبیاء کے بارے میں اس میں ذکر آئے گا، اور بہت خوبصورت صورت ہے یہ سبحان اللہ. لیکن اس کا نام جو ہے وہ ایک پیغمبر کے نام پر رکھا گیا ہے. پہلی صورت ہے ابھی تک جو پیغمبر کے نام کے اوپر صورت ہے. اور آگے اس سے آگے جو صورتیں آئیں گی، یعنی یہ تقریباً تسلسل میں 3 صورتیں ہیں جو پیغمبروں کے نام پر ہے سبحان اللہ. تو اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے بہت کم ہے، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑی سی آیات کے اندر جو ہیں چند ایک آیات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. لیکن وہ تذکرہ پورے باقی جو سبجیکٹس ہیں ان سب کے اوپر حاوی ہے. تو سبحان اللہ اس صورت کا نام ہی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یونس ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مکی ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایسی صورت جس کی آیات جو ہے وہ محکم ہے. اور کیسی کیا ہے یہ کتاب؟ حکیم ہے. یعنی کس معنی میں محکم؟ کس معنی میں ہے کہ حلال و حرام اور حدود جتنی بھی ہیں وہ جو ہے احکام جتنے بھی ہیں وہ محکم مضبوط صورت کے اندر جو ہے وہ اس میں بیان ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. اور حکیم کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے جو بھی فیصلے فرما دیے ہیں وہ حکمت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ جو ہیں وہ فرمائے ہیں.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين। क्या उन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराइए और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास उनको पूरा मर्तबा मिलेगा। कदम सिद्किन से क्या मुराद है? मर्तबा, यानी उनको क्या मिलेगा? सिला मिलेगा। यानी क्या सिला मिलेगा? जन्नत मिलेगी। बुलंद तरीन मर्तबा जो है वो उनके लिए है, अजर हसना है उनके लिए। अमाले साले जो कुछ उन्होंने किए हैं उनके ऊपर क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर कर बेहतरीन अजर हसना देंगे। सुभान अल्लाह। इन्न रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, उसकी इजाजत के बगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए उनके कुफ्र की वजह से खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनकुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनकुम। तो यहाँ पर देखें कितनी गौरतलब बात है कि जो ऊपर आयत में आया ना कि इसकी इजाजत के बगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, ये हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं। तो फिर कि हमारा भी अकीदा है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कर लेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ साफ बता रहे हैं कि नहीं, अंबिया बेशक सिफारिश कर तो सकेंगे, लेकिन वो भी किसके हक में करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और यहाँ पर भी देखिए साफ साफ हमें पता चल रहा है, एक आयत में भी हमें पता चलता है। एक आयत का पहले मैं हवाला दूंगी, उसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाजत के बगैर किसी को सिफारिश करने की इजाजत ही नहीं होगी। और ये इजाजत भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद फरमाएगा। ये सूरतुल अंबिया के अंदर है कि किन के लिए इजाजत सिफारिश कर सकेंगे अंबिया? जिनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत देंगे कि हाँ ठीक है, इसके बारे में आप सिफारिश कर सकते हैं। अब सिफारिश हो गई, कबूल करना ना कबूल करना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर है कि उसके हक में जो है वो सिफारिश कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा डर के रहने की जरूरत है। अभी अभी इसी दुनिया में अपने मामला जो है वो बेहतर कर लेने की हमें जरूरत है। तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए उनके कुफ्र की वजह से खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा। वो अल्लाह ऐसा है जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की, ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये चीजें बेफायदा पैदा नहीं की, वो ये दलाइल उनको साफ साफ बतला रहा है जो दानिश रखते हैं। सुभान अल्लाह। तो चांद की मंजिलों का यहाँ पर है, सूरज का जिक्र आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बेहतरीन नेमतों का तज़किरा करके इनके मकासद बता रहे हैं कि क्या मकासद है। एक तो ये कि ताकि हम अपने सालों का हिसाब रख सकें, दिनों की गिनती मालूम कर सकें, और जो हमारे जैसे अहम हमारी इबादत है वो इससे मंसूब हो गई, जैसे हज है, जैसे रमजान है, रोजे हैं। ये सब चीजें देखें चांद के पूरे होने, चांद के मुकम्मल होने या चांद की मंजिलों के साथ जो है वो तय करती गई। हम साइंस में भी ये चीज अक्सर पढ़ रहे होते हैं और पढ़ चुके हैं। हम सबको पता है ये कि चांद की जो है वो मंजिलें होती हैं। जैसे इसकी कितनी मंजिलें हैं, आप सबको पता होगा कि 28 मंजिलें होती हैं इसकी। और हर रात को वो एक मंजिल जो है वो कवर करता है, हर रात को वो एक मंजिल की तरफ पहुंचता है। तो देखें अगर आप लोगों ने तदब्बुर किया हो, गौर किया हो, तो कभी बहुत बारीक होता है, कभी जो है वो गोल हो जाता है बिल्कुल, कभी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा यानी कि दरमियाने साइज का होता है। सुभान अल्लाह। तो अगर उसको तदब्बुर करना शुरू करे, इंसान हर रात गौर करे और उसके साथ महीने के दिन गिनता जाए, इस्लामी महीने के जो दिन है जो चांद पे डिपेंड करते हैं, तो इंसान इतना हैरान होगा कि अगले महीने भी सेम इसी तरतीब के साथ जो है वो चांद घाटिया बढ़ रहा होगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले किताब के अंदर बता दिया, जो हम अब साइंस से जो है वो चीजें निकाल कर साबित कर रहे हैं। ऐसे लोगों का ठिकाना उनके बिलाशुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में, और अल्लाह ने जो कुछ आसमानों और जमीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं है और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए हैं और उसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं,
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ کے سبب ہدایت کرے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ۔ یعنی اہل جنت کا جو ہے تکیہ کلام ان کی زبان کے اوپر کیا کلام ہوگا ہر وقت؟ سبحان اللہ۔ یعنی اس قدر پسندیدہ کلمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ جنتی اہل جنت کی زبان پر بھی اس کلمے کو ہی جاری کریں گے، اور ہر وقت جو ہے ان کے زبان کے اوپر جو ہے اس کا ورد رہے گا۔ تو اگر یہ اہل جنت کا کلمہ ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنی زبانوں پر جو ہے اس کی تکرار رکھیں۔ دیکھیں کچھ حیران ہوئے تب بھی سبحان اللہ، کچھ بھول جائے تب بھی سبحان اللہ، یاد نہ آئے تب بھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پڑھنے سے جو ہے نا بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ جیسے کوئی چیز بھول رہی ہے، ذہن میں نہیں آ رہی، آپ بات کر رہے ہیں تو بھی سبحان اللہ کہنے سے جو ہے ایک دم سے چیز یاد آ جاتی ہے کہ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نیکی کی کوئی بات آپ کرنے لگتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ کرنے لگتے ہیں تو شیطان اس کو بلا دیتا ہے۔ تو جو ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے پیچھے دیکھا کہ اللہ کا ذکر جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یاد آتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو ہی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز جو ہمیں دوبارہ یاد کروا دیتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سانس کے تواتر کے ساتھ ان کے منہ سے جو ہے یہی کلمہ نکلتا رہے گا، سبحان اللہ۔ نعمتوں کی بھی اتنی فراوانی ہوگی، جس چیز کو دیکھیں گے فوراً سبحان اللہ۔ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، یعنی جو ہم سلام آپس میں کرتے ہیں، سبحان اللہ یہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے، بہت بڑی دعا ہوتی ہے جو ہم دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی مسلمان ایک دوسرے کو سب سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے۔ تو اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے شامل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے افشوا السلام بینکم، یعنی آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو کیا آتا ہے اس کے یعنی تفسیر وغیرہ میں کیا آتا ہے کہ انسان کسی بھی مسلمان کو دیکھے، اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرنے والے کے لیے زیادہ اجر ہے۔ تو جہاں جس کو بھی دیکھیں سلام کریں۔ سلام ایک طرح سے ایک دعا ہے جو آپ دوسرے کو دیتے ہیں، اور وہ جواباً جو ہے اس کی دعا کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں۔ کتنی مطلب بڑی بات ہے نا کہ آپ کسی کو پیس کی دعا دے رہے ہیں اور اگلا بھی آپ کو پیس کی دعا دے رہا ہے۔ اور ہمیں زندگی میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سلامتی چاہیے ہوتی ہے نا۔ کتنی مشکلیں پریشانیاں جو ہیں وہ ہم ڈیلی بیسس پر فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ اگر کسی کے منہ سے ہمارے لیے یہ دعا نکل آئے یا ہم کسی کو دے دیں تو دینا بھی ہمارے لیے حق میں صدقہ جاریہ ہے نا۔ کسی کو ہم نے دعا دے دی اور کسی نے آگے جواباً ہمیں دعا دے دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کے بدلے ہماری شاید کوئی مشکل پریشانی جو ہے وہ ٹل جائے، ہماری زندگی میں سلامتی آ جائے۔ تو سلام کو انشاءاللہ بہت زیادہ عام کرنا ہے۔ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ طالب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا دعا کرتا ہے انسان اور دعا کے بعد کہتے ہیں بس جلدی جلدی میری دعا پوری ہو جائے، اسی طرح جو ہے شر بھی، جیسے دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے کر کیوں نہیں آ رہے ہو عذاب، فوراً عذاب لے آؤ۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اچھے کاموں کی جب دعا کرتا ہے، یعنی کسی خیر کے کام کی دعا کرتا ہے، کسی نعمت کے ملنے کی دعا کرتا ہے، تب بھی اس کو یہی فکر ہوتی ہے بس جلدی جلدی میری دعا پوری ہو۔ اور جب بد دعا کرتا ہے یا جب کچھ یعنی کہ برا اپنے لیے چاہ رہا ہوتا ہے تو بھی جلدی جلدی اس کو چاہیے ہوتا ہے، یعنی جلدی مچا دیتا ہے۔ تو کیا ہے، نہ صرف جلدی میں خیر میں جلدی طلب کرتا ہے بلکہ شر کے لیے بھی جو ہے جلدی مچاتا ہے۔ تو شر کیا ہے؟ دراصل اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے پیغمبروں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس طرح تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے میں بھی جلدی کر دوں، یا جس طرح وہ جلدی جلدی مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اگر میں انہیں عذاب دے دوں تو کیا ہے، موت اور ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ موقع دے کر، مہلت دے کر انہیں پورے کا پورا جو ہے وہ پلٹنے کا، اپنی دعاؤں کو بدل لینے کا، اپنی جو ہے روش کو بدل لینے کا موقع دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انسان جو ہے دیکھیں بعض اوقات تنگی میں، غصے میں، کبھی کیا ہوتا ہے بچوں کو بھی بد دعا دے جاتا ہے، اپنے ارد گرد بہن بھائیوں کو بد دعا دے جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی شیطان
اتنا غالب آ جاتا ہے یا جو کیفیت ہوتی ہے وہ اتنی غالب آ جاتی ہے اور انسان بددعا دے بیٹھتا ہے اور پھر کہتے ہیں بس یہ پوری ہو جائے گی، نہیں اتنی جلدی مچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بددعاؤں کو اتنی جلدی اسی لیے قبول نہیں کرتے کہ ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، ابھی اس کے دل کی حالت ایسی ہے. سبحان اللہ. تو موقع ملے اس کو، شاید جو ہے جب اس کی حالت ٹھیک ہو، غصہ ختم ہو، تو جو ہے یہ پچھتائے اس بات پر اور توبہ استغفار کر لے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بد دعائیں بھی جلدی قبول نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو برا لفظ جو ہے وہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اسی ٹائم ہمارے منہ سے بد دعا یا کوئی ایسی غلط بات نکل جاتی ہے اور پھر وہ ہمارے آگے آ جاتی ہے اور ہم پچھتاتے رہتے ہیں ساری زندگی. بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بد دعا وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول کر لے. تو تہیا کر لیں اپنے دل میں، بری سے بری بھی سچویشن ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھیں کتنی مشکل اوقات جو ہیں وہ آئے، لیکن انہوں نے کبھی بد دعا اس طرح سے نہیں کی. تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی ہے، اپنے منہ سے نہیں نکالنا ایسا کوئی کلمہ کہ جس کے اوپر ہمیں ساری زندگی بعد میں پچھتانا پڑے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بچائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کا کام کرتے ہو. یعنی اب یہ کیا ہے، ایک امت کے اوپر دوسری امت کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کا کام کرتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے. آپ یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک دن کے بڑے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. پیغمبر کو بھی کس قدر اپنے رب کی خشیت ہوتی ہے، کس قدر اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے، اور کیسے صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا. اور دیکھیں جن کے دلوں کے اوپر پھر مہریں لگ گئی ہوتی ہیں وہ تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیغام بدل لو. ہم تو بدلنے والے نہیں، ہم تو نہیں بدلیں گے، ہمارے لیے تو مشکل ہے، آپ پیغام ہی بدل لیں، آپ فتویٰ ہی کوئی ایسا ہمیں دے دیں کہ جو ہماری حالات ہے اس کے موافق ہو جائے. ہم کس طرح دیکھیں ارد گرد دیکھیں لوگ کبھی کسی فتاویٰ جو ہے علماء کے پاس جائیں گے، کبھی کوئی فتاویٰ جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فتویٰ ہمیں مل جائے جو ہماری سچویشن میں ہماری مرضی کا ہو، ہماری پسند کا ہو، اور ہمیں جو ہے خود کو بدلنا پڑے. سبحان اللہ. بدلنا نہ پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے کہیں گے، لیکن انبیاء پھر کیا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ڈر رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کسی صورت بھی وہ اس کتاب میں ترمیم نہیں کرتے. اگر وہ کریں تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً پکڑیں. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون. آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں. پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی 40 سال جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے لوگوں کے درمیان بغیر نبی بنے جو ہے وہ رہ چکے ہیں، یعنی نبی تو اب جا کر بن رہے ہیں. تو پہلے آج سے پہلے جب کبھی میں نے کوئی جھوٹ یا اس طرح کی وعدہ خلافی نہیں کی تو اب کیا میں اس طرح کے کام کرنے لگ جاؤں گا؟ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہ ہوگی. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ کر چکا ہوتا.
اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے میں جتنے بھی لوگ تھے سب ایک ہی امت تھے، یعنی دین اسلام کے اندر تھے، سب کا ایک ہی دین تھا. یہ شرک جو ہے بعد کی ایجاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک جو ہے ایک ہی دین چلتا آ رہا تھا، شرک کی کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے لوگوں نے کیا کیا، شرک کو ایجاد کیا، شرک کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا. تو اختلاف جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، شرک جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. اس سے پہلے جو ہے توحید تھی، ہر کوئی جو ہے توحید پر تھا، سب کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام تھا. اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا سنت ہے کہ وہ انہوں نے ایک فیصلے کا دن مقرر کر دیا ہے. وہ دن ہے جس دن وہ ثابت کریں گے، وہ بتائیں گے کہ آخر سچا دین یا سچ کیا ہے یا حقیقت کیا ہے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن حتمی فیصلہ کرنا ہے، وہ اب جو ہے حتمی فیصلہ نہیں کر رہے. اگر یہ وہ دین مقرر نہ ہوتا تو اب قطعی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سے دنیا میں کر دیتے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہ حاصل نہیں ہوتی. سو آپ فرما دیجیے کہ غیب کی خبر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. تو تم بھی منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے. بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر اور حکمت عملی، تمہاری حکمت عملیہ تمہاری تدبیر کے آگے جو ہے کہیں، یعنی تمہاری حکمت عملی یا تدبیر جو وہ اللہ کی چالوں کے آگے، اللہ کی حکمت عملی یا تدبیر کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ ایسا ہی ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا اچانک آ جاتا ہے. سبحان اللہ، اس سچویشن کو سب نے محسوس کرنا ہے کہ دیکھیں ایک سمندر ہو، سمندر کے درمیان ہم سفر پر نکلے ہوں اور ہم انجوائے کر رہے ہوں کہ کتنی خوبصورت ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں کے ساتھ ہم جو ہے رواں دواں اپنی منزل کی طرف چلتے جا رہے ہیں، پرسکون طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے جو اپنے اس جرنی کو آگے بڑھتے جا رہے ہیں منزل کی طرف. ایک دم کیا ہوتا ہے کہ ایک سخت جھونکا ہوا کا آتا ہے اور موجیں اٹھنے لگ جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، طوفان آنے لگ جاتا ہے. اور انسان کیا ہے اس سچویشن میں، کیا ہوگا سوچیں، دریا سمندر کے درمیان میں بالکل، جہاں کوئی آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا، کسی طرف سے مدد نہیں آ سکتی، نہ آسمان سے، نہ کوئی خشکی ہے کوئی ایک دم آپ تک پہنچ سکے. بیچوں بیچ سمندر کے موجود ہیں اور وہاں پر ایک دم طوفان آ جائے تو اب کون بچائے گا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گر گئے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں. سبحان اللہ. تو ایسی حالت جب ہو جاتی ہے، جب ہر طرف سے جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی مدد کو نہیں آئے گا، اور جب یعنی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر تو کوئی بت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے. یعنی انہیں پتا ہے کہ صرف ایک واحد و یکتا ذات ہے جو اس وقت ہمارے کام آئے گی اور ہمیں بچائے گی. تو پھر کیا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو بالکل پاک صاف کر توحید کا عقیدہ اپنا کر اور ایک رب کو پکارنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس وقت جو ہے وہ ایک رب کو پکارتے ہیں، خشکی پر واپس آ کر جو ہے وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو یہ مطلب عقل کی کون سی کنڈیشن ہے، یہ کون سی پٹی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے کہ وہ رب جو تمہیں خشکی میں بچاتا ہے، سمندر میں تم اس کو پکار رہے ہو لیکن خشکی میں تم آ کر اس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ خشکی میں بھی وہی بچاتا ہے تو سمندر میں بھی وہی بچائے گا. تو زندگی میں جب مطلب اتنی ایسی گھری ہوئی سچویشن ہے، ہم سب نے یہ ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جب بالکل یہ بے یار و مددگار ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں خود کو، اور کوئی نہ والدین مدد کر پا رہے ہوتے ہیں، نہ اولاد مدد کر پا رہی ہوتی ہے، نہ کوئی اور قریبی رشتہ جو ہے ہمارے کسی کام آ رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے نجات دیتا ہے. یہ چیز اگر ہم سمجھ جائے نا کہ اگر اس وقت ہم اس ایک اکیلے رب کو ہم نے پکارا تھا، یہ وہ اکیلا رب ہمیں اس ٹائم بچا رہا تھا، تو باقی دنوں میں بھی وہی ہمارا جو ہے اصلی پروردگار ہے، اور وہی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے گا. ہر خیر کا مالک وہی ہے، وہی ہر خیر دے گا. تو پھر کیسے ہم جو ہے وہ غلط قسم کے خدا بنا لیتے ہیں اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے
حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ابو جہل کے بیٹے تھے. تب تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے ہوئے تھے. تو جب فتح مکہ ہوا تو وہ ڈر کے اپنے اعمال پر، اور انہیں لگا کہ مجھے نقصان پہنچایا جائے گا، اور ان کے دل کے اندر ابھی کوئی خواہش بھی نہیں تھی کہ وہ ایمان لے کر آتے. تو انہوں نے وہاں سے جو ہے فرار حاصل کیا. بھاگتے کے آگے سمندر آیا. سمندر میں کشتی کھڑی تھی، چلنے کے لیے تیار کھڑی تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے جب کشتی درمیان میں پہنچی سمندر کے، تو کیا ہوا، طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور ایک دم طوفان، بڑا سخت طوفان آ گیا. اور جو ملاح تھا اس نے کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ آج جو ہے نا اللہ واحد سے دعا کرو. سبحان اللہ. پہلے اور بتوں کے نام لیتے تھے، لیکن اب اس نے کیا کہا، اللہ واحد جو ہے نا، وہ والا جو اللہ ہے اس سے دعا کرو. تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا. تو پھر حضرت اکرمہ جو تھے اس ٹائم ان کا دل جو ہے وہ پلٹا. انہوں نے غور کیا، تدبر کیا کہ یعنی آج اس موقع پر جو ہے میں نے اگر اس واحد اللہ کو پکارنا ہے تو وہ مجھے بچائے گا، یعنی اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ کوئی نہیں بچائے گا. تو خشکی میں بھی تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیں بچاتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں. تو اکرمہ نے اپنے الفاظ میں کیا کہا ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے. اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر چلا گیا، یعنی پکارا اپنے رب کو، لیکن فوراً فیصلہ بھی کر لیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر چلا گیا واپس تو میں مکہ جا کر ضرور اسلام قبول کر لوں گا. تو پھر ایسا ہی ہوا، واپس گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو کتنی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں ایک مشرک جو ہیں وہ اس بات کو، اس سچویشن کو سمجھ کر دین اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور ایک ہم مسلمان ہیں اس بات کو جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی، اپنے رب کو، حق کو سامنے دیکھ کر بھی ہم کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ پھر بھی توحید کو چھوڑ کر جو ہے ہم شرک کے اندر جاتے ہیں. استغفر اللہ. پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے. دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے. بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب سے بارش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی. ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف ان کو بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو اوپر کیا سچویشن بیان ہو رہی ہے دیکھیں، یہ بھی بہت زیادہ فیل کرنے والی بات ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو اگر انسان ایسی سچویشن میں رکھے کہ آپ نے محنت کی اور کھیتی اگائی، خوبصورت ہری بھری فصلیں موجود ہیں. ایک کسان اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے کہ فصل ایک دم نہیں لگ جاتی. ہمیں تو بس یہ پتا ہے نا کہ آٹے کی بوری لے کر آنی ہے ہم نے اور اس کو گھومنا ہے، روٹی بن جانی ہے. ہم تو یہی جانتے ہیں نا. یا ہم نے دال بنانی ہے، دال نکالی، گویا کھانا بنایا اور کھایا. ہم تو صرف یہی جانتے ہیں. پیاز نکالے، کاٹے اور بنا کر کھا لیا کھانا. لیکن سبحان اللہ ایک کسان جانتا ہے کہ اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے دن رات کی ان گنت محنت جو ہے اس کے بعد جا کر ایک جو ہے فصل، سبزی، کوئی چیز تیار ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ پکتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو توڑا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ نہ نظر آنے والی محنت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک تگ و دو چھپی ہوئی ہوتی ہے. ایک جہاد چھپا ہوتا ہے جو وہ کوشش اس نے کی ہوتی ہے اپنے دن رات کے آرام کو جو ہے وہ ترک کر کے. جس طرح ساری رات بیٹھ کر اگر کوئی جانتا ہے کہ کسانوں کے کام کو یا کسی نے دیکھا ہے تو جب ان لوگوں نے فصل کو پانی لگانا ہوتا ہے سبحان اللہ باری پر، تو ساری رات جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں پانی کے لیے اور وہاں بیٹھنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو اتنی محنت ہے اور دن میں دھیان رکھنا پڑتا ہے پرندے آ کر نقصان نہ پہنچا جائیں، کوئی فصل کو کیڑا نہ لگ جائے. تو سبحان اللہ اس سچویشن کو دیکھیں کہ اتنی محنت کی ایک انسان نے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم جب اٹھا صبح فصل اس کو توڑنے کے لیے تو کیا ہو گیا کہ اس کا جو ہے وہ فصل بالکل وہاں پر تھی نہیں، صاف ستھرا میدان تھا، یعنی کچھ رہے ہی نہ. تو اس دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں بڑی تگ و دو کے ساتھ، محنت کے ساتھ کر رہے ہیں، امال کو بھی غور کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. بہت اچھے امال بھی اگر فی الحال یعنی کہ فرض کیا ہم کر رہے ہیں اور وہ امال جو ان کے اندر خیر اخلاص نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق ہی نہیں ہے، یا چلیں شر کے معاملات ہی کچھ کر رہے ہیں، ایک بڑی توقع کے ساتھ
جہاد کر رہے ہیں، ہم محنت تک تو کریں، لیکن جب آخرت میں پہنچے اور پتہ چلے کہ ان کے اندر تو کوئی وزن ہی نہیں، ان کا تو کوئی مطلب وہ تو ہمارے اعمال نامے میں بچائے اس کے کہ وہ وزن پیدا کر کے ہمیں جنت میں لے جاتے، وہ تو ہمیں دوزخ میں لے جانے کے قریب کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسی سچویشن میں پھر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یعنی عمل کیا اور عمل یا تو پائے ہی نہ وہاں پہ، اگر پائے تو وہ شر والا عمل ہو، یا وہ آپ کو جو ہے فتنے میں لے جانے والا ہو، یا آپ کو جو ہے وہ دوزخ کے قریب کر دینے والا ہو، سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو محسوس کر کر جو ہے نا، جب بھی اب کبھی گناہ کا خیال آئے، یا کوئی برا عمل، یا کوئی بدعت، یا دین میں نئی چیز، یا کوئی شرک، کوئی ایسی چیز جو ہمیں جس سے منع کیا گیا وہ ہم کرنے لگیں، تو ضرور ایک بار اس سچویشن کو دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اس کھیتی کو اتنی محنت سے اگاؤں اور کل کو مجھے اس کا پھل بھی نصیب نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ یدعو، یعنی یہ جو تم پہلے کرتے آ رہے ہو، یعنی شرک وغیرہ جو بھی ہے، وہ سب ایک طرف تمہاری سوچ کا سارا جو ہے وہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، تمہیں کہاں بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، تم تو جہنم کی طرف بڑھنے کی کوششیں کرتے ہو، یعنی تم تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے قریب جا رہے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں، تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہاں دار السلام کیا ہے، دراصل جنت، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت خوبصورت حصہ ہے آیت کا، جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے، اور مزید اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے نیکی ہے، بدلہ ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، سبحان اللہ۔ کتنے محسن اللہ رب العزت، دیکھیں کہ نیکی کرنے والے کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، لیکن اگر کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو صرف اتنا ہی بدلہ جتنا اس نے کیا، اور اس پر بھی کہا جاتا ہے قلم روک کے رکھنے کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی نہ لکھو، جب برائی کرتا ہے انسان تو قلم روک کے رکھا جاتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، شاید کہ یہ بدل جائے، شاید ابھی استغفار کر لے، اپنی غلطی جو ہے وہ اس کو مٹا لے اور شرمندہ اور نادم ہو کر اصلاح کر لے، سبحان اللہ۔ اور نیکی کرنے والے پر کہا جاتا ہے فوراً لکھ لو، اس کا عمل جو ہے فوراً لکھ لیا جاتا ہے کہ کہیں وہ اپنا نیکی کا عمل جو ہے وہ بدل نہ لے، اور کئی گنا زیادہ کر کے لکھا جاتا ہے، اور برائی صرف اتنی لکھی جاتی ہے جتنا اس نے کیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کی کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، اور آیت میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اور ان پر ذلت چھائے گی، ان کو اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے وہ شرکا کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہم ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی، یعنی جن کو آج شریک ٹھہراتے ہیں کل کو وہ صاف مکر جائیں گے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ تم نے ہمیں شریک ٹھہرایا تھا، یعنی ہم تو قبروں میں مرے پڑے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم باہر بیٹھ کر ہمیں سجدے کر رہے ہو، یا تم باہر بیٹھ کر ہمارے اوپر نظریں نیاز کر رہے ہو، چڑھاوے چڑھا رہے ہو، ہم تو بے خبر پڑے تھے اندر، ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ تم نے ہماری عبادت کی ہے۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے، مالک حقیقی ہے، لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تدبیر کرنے کی، غور و فکر کرو اور پہچانو اپنے رب کو، کون ہے اللہ، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے، یعنی شرک تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی حقیقت میں جانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے، اور تدبیر اور سارے معاملات اللہ ہی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے
جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے، آپ خود ہی کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھر جاتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمام شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سوالوں کا طریقہ بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سوال کرو ان سے، ایسے سے پوچھو، تو پھر یہ خود تمہیں جواب دیں گے، اور ان کے جواب کے اندر ہی چھپا ہوگا حق کہ جو ہے رب موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کو نہیں مانتے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور ان سب کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تو اس کے مثل ایک ہی صورت تم بنا لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر قرآن کوئی ایسی چیز ہے کہ خود گھڑی جا سکتی ہے تو تم بھی گھڑ کر لے آؤ، اور پوری دنیا کے مددگار بلا لو اللہ کے سوا، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے ہو جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے۔ یعنی ابھی تو تم نے دیکھا ہی نہیں اس کو، تم نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی، تم نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں، اور اب اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اس طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو بھی سمجھنا ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں جو ان کو بصیرت نہ ہو؟ یعنی کہ ظاہری طور پر قرآن سنتے ہیں کانوں سے، آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کانوں کے اندر مطلب سن تو سکتے ہیں، صلاحیت تو ہے، لیکن کیا ہے ان کے اندر ہدایت طلب کرنے کا جو ہے وہ ایک طرح سے جذبہ نہیں، جیسے جانور ہیں سنتے تو وہ بھی ہیں لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے، تو ان کے اندر کیا ہے بصیرت نہیں ہے، بصیرت سے خالی ہیں، باتیں سنتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے ان کے اندر، غیر عقل کی طرح، جیسے جانور ہیں ان کی طرح سنتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بہرے کہا جا رہا ہے۔ پھر ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، یعنی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے اس پر غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ جانوروں کی طرح کہ یا غیر عاقل کیا کون ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے نا، تو ان کی طرح جو ہے وہ بصیرت نہیں ہے ان کے پاس، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس کتاب پر تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو کہ سنیں اور اس کے اوپر سے بس ایسے ہی گزر جائیں، بلکہ ٹھہریں، غور و فکر کریں اور اس کو اپنے عمل میں ڈالیں، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان پر ظلم نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے اندر کوئی ڈرانے والا، کوئی دعویٰ کرنے والا یا کوئی حق کی طرف بلانے والا نہ بھیجے اور ایسے ہی اس قوم کے اوپر عذاب ڈالتے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، بار بار پیغمبر سمجھاتا ہے، طریقے سے سمجھاتا ہے، شریعتیں آتی ہیں، کتابیں آتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نہیں مانتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ پورا فیصلہ کرتا ہے اور ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور ضرر کا نقصان کا اختیار رکھتا ہی نہیں، مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی میں چاہیا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
یہاں دیکھیں بات بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ تم تو خود بھی اپنے کسی معاملے میں جو ہے وہ خیر اور شر کے مالک نہیں ہو. تم تو خود بھی نہ اپنی ذات کو نقصان دے سکتے ہو، نہ نقصان سے بچا سکتے ہو، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہو جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا اعلان ہے ہمارے لیے، سوچنے کی بات ہے. اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وہ اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے سبحان اللہ. تو کہاں کہ وہ کسی دوسرے کو بچائیں، اور کہاں ایک نبی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کون ہے، افضل الخلائق ہے، پوری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سید الرسل ہیں، وہ یعنی رسولوں کے جو ہیں سید ہے، سردار ہیں سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام، اس کے باوجود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے اور نقصان سے نہیں بچا سکتے، اور نہ کسی دوسرے کو. تو سبحان اللہ جو آج ہم نے بنا رکھے ہوئے ہیں وہ سے اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ کس طرح ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں جب اللہ کے نبی نہیں پہنچا سکتے. تو وہ لوگ کس طرح ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر سے جہالت اور شرک کی پٹیاں ہماری آنکھوں سے اتارے، ہمیں حق دیکھنے والا بنائے. آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی میں چاہے کرتے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے. سوری. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعہ ہی سچ ہے، اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پر ظلم نہ ہوگا. یعنی کل زمین پر فدیہ بھی دینا چاہو گے اور بات نہیں مانی جائے گی، تو آج تو صرف اتنا کرنا ہے کہ عمل کرنا ہے، اور جو ہے حقیقت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا ہے، اور اپنے رب کے احکامات پر چلنا ہے. کتنا آسان ہے سبحان اللہ. اور مدد بھی وہ خود ہی کرتا ہے اپنے راستے میں، توفیق بھی وہ خود ہی بخش دیتا ہے. ایک قدم اٹھانا ہے، ایک نیت کرنی ہے، فوراً نیکی کی نیت کریں، فوراً نیت کر لیں کہ میں آج بس میرا آخری دن تھا کہ میں نے سرکشی کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. آج سے میں انشاءاللہ اپنے دین کو سمجھوں گی، اس پر عمل کروں گی، اس کو آگے پھیلاؤں گی. نیت پر بھی اجر ہے. تو اجر کیوں سمیٹنے میں یعنی کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ کیوں ہم نیت نہیں کر لیتے؟ فوراً انشاءاللہ ابھی ہم نیت کریں گے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اس کو سیکھیں گے اور اس کو آگے سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، تو اجر لکھ لیا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ زمین بھر جائے، تب بھی اس کو دے کر اپنی جان کو بچانے لگے، اور عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ علم ہی نہیں رکھتے. وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے، اور ایمان والوں کے لیے. یعنی کیا چیز ہے یہ؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یعنی کیا چیز ہے یہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کیا کرتی ہے، کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر، کیا اس کی خصوصیات ہیں؟ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو کیا ہے؟ نصیحت ہے. اور دلوں میں جو پریشانیاں ہیں، روگ ہیں، ڈپریشنز ہیں، منافقت ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جتنی بیماریاں دلوں کے اندر ہیں ان سب کو شفا دینے والی ہے. آپ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، ایک ایک بیماری، ایک ایک غلاظت دل کی، ایک ایک گندگی دل کی دور نہ ہوئی تو پھر کہیے، یا دل چمک نہ اٹھا تو پھر کہیے سبحان اللہ. کیونکہ جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے، اس کو ایک تلاوہ میں بھی اس کی ہے صلاحیت، خصوصیت، اور اس میں اندر غور فکر کر کر اس کو سمجھنے سے بھی جب ہمیں پتہ چلتا جائے گا، اس کو پڑھتے جائیں گے غور سے کہ نہیں یہ کام برا تھا، یہ کام غلط تھا، اور میں اپنے دل میں ایسی چیزیں چھپائے ہوئے تھی، نہیں مجھے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، تو خود بخود جو ہے ہمارے دلوں کو شفا محسوس ہوتی جائے گی. اور دیکھیں جو ہے اگر منافقت ہے ہمارے دل کے اندر تو پتہ چل جائے گا نفاق کی سزا کیا ہے، یا منافقت جو ہے، منافق جو ہے وہ جہنم کے کون سی جگہ پر ہوگا. سبحان اللہ. جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے جائیں گے تو خود بخود جو ہے وہ دل کے اندر سے ہر بیماری نکلتی جائے گی. جب دل سے بیماریاں نکلیں گی تو دل پاک صاف ہو کر چمک اٹھے گا. اور سبحان اللہ، پیچھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی مطلب چہرے بھی چمکا دے گا،
گا, ہر چیز جو ہے وہ روشن کر دے گا. نظر, آنکھیں, بینائی جو ہے وہ بھی اتنی اچھی ہو جائے گی. بینائی کا مطلب بصیرت, بصیرت اتنی اچھی ہو جائے گی کہ ہمیں ہمارے سامنے کوئی شر ہوگا, ظاہری طور پر ہمیں جتنی بھی اس میں خیر نظر آ رہی ہوگی, لیکن ہمیں نظر آ جائے گا, ہمیں محسوس ہو جائے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ کی طرف سے جو اس میں چھپی حکمتیں ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگے گی کہ اچھا اللہ کا یہ فیصلہ تو ہوا تھا, یہ ہوا, الحمدللہ اس کے پیچھے حکمت تھی, اللہ نے مجھے بچایا, آج سمجھ آ گئی تو الحمدللہ, نہیں سمجھ آئی تو کچھ دن بعد سمجھ آ جائے گی کہ اس کام کے پیچھے کیا حکمت تھی. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ دکھا بھی دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو کیسے پھر شفا بنے گی یہ؟ اس کو پڑھنے, اس کو تھامنے, اس پر غور و فکر کرنے سے یہ ہمارے دلوں کے لیے کیا بن جائے گی؟ شفا بن جائے گی. اور رہنمائی کرنے والی ہے, یعنی کہاں جانا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, جو بھی معاملہ ہے اس میں رہنمائی کرتی ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا درست ہے, کیا کرو گے تو شر ملے گا, کیا کرو گے تو خیر ملے گی, کیا کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, کیا کرو گے تو فائدے ملیں گے. سبحان اللہ. ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں, لیکن کون, کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. تو پہلے دل میں کیا پیدا کرنا ہوگا؟ ایمان پیدا کرنا ہوگا. مجھے ایک صحابی کا قول یاد آ رہا ہے, وہ کہتے تھے کہ جو ہمارا زمانہ تھا نا, ہم پہلے کیا فکر کرتے تھے؟ اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے. یعنی پہلے ہم اپنے اندر ایمان پیدا کرتے تھے اور پھر ہم قرآن کی طرف یعنی آتے تھے, قرآن کے مطابق جو, کیونکہ پہلے ان کو ایمان ملا, بعد بھی قرآن ملا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں اب تم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ تم قرآن لیے گھومتے ہو, لیکن یعنی تم لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن اتنا اچھا پڑھنے والے ہوں گے, یعنی اتنی خوبصورت تجوید کے ساتھ, اتنی خوبصورت یعنی کہ چیزوں کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے, لیکن اس کا صحیح معنوں میں فہم نہیں رکھیں گے, عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا. بڑے بڑے قاری دیکھیں گے, بڑے بڑے لوگ بس تجوید کے پیچھے پڑ جائیں گے, اچھی اچھی سیکھیں گے, مطلب یہ بھی سیکھنی ہے ہمیں, یہ بھی ہمارے اوپر ایک طرح سے یعنی ضروری ہے, سیکھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ فہم آنا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. تو کیا کہا گیا تھا کہ پہلا جو زمانہ تھا اس میں کیا تھا کہ لوگ مطلب قرآن, کیونکہ عربی لہجہ تھا ان کا, تو وہ اس کو اتنا زیادہ یعنی اس کے اوپر محنت نہیں کرتے تھے, اتنا زیادہ اس پر کام نہیں کرتے تھے, ورک نہیں کرتے تھے. زیادہ ورک وہ کس چیز پر کرتے تھے؟ فہم حاصل کرنے پر, عمل کو بہتر بنانے پر. ہر کوئی ہر وقت فکر کرتا رہتا تھا, یہ آیت آ گئی ہے, میں نے عمل کتنا کر لیا, کتنا رہ گیا, میں اس سے بھی زیادہ بہتر عمل کروں, 100% ہوا کہ نہیں ہوا, منافقت ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, میں پہلے سے بہتر ہوا ہوں کہ نہیں ہوا. ہر وقت محاسبہ نفس اور اپنے عمل بہتر کرنے کی فکر میں رہتے تھے. لیکن ایک وقت وہ آئے گا, یعنی آج جو ہمارے پاس وقت ہے, اس میں کیا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ناظرہ اور ان چیزوں کے اندر رہ جائیں گے, لیکن فہم کے اندر جو ہے بہت کم لوگ آئیں گے. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم دونوں علوم کو تھامیں, اپنی تجوید بھی انشاءاللہ تعالی بہتر کریں اس کتاب کی, کیونکہ دیکھیں پڑھیں گے تو اگر غلط پڑھیں گے تو گناہ ہوگا, تو کہ اللہ کا حکم بدل دیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ, اور جو ہے اس کی تفسیر بھی جاننی ہے. تو اسی طرح جو یہ ہمارے کورسز ہیں ترجمہ تفسیر کے, ان میں اس چیز کو لے کے ساتھ چلا جاتا ہے, ترجمہ بھی اور تفسیر بھی. سبحان اللہ. اور تجوید بھی, یعنی تینوں جو ہے نا, تینوں چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے قرآن کے اس علم کی, کیا؟ تجوید, تفسیر, ترجمہ, تینوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور پھر کیا ہے, الحمدللہ پھر انسان کا عمل بھی بدلتا ہے, زندگی بھی بہتر ہوتی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سبحان اللہ. ساتھ ہی یعنی پہلے اس کتاب کی خصوصیات بتا کر کہ کیا کیا فائدے چھپے ہیں اس کے اندر ایمان والوں کے لیے, اور پھر فوراً بتا رہے ہیں کہ اب اتنی بڑی نعمت پا کر تمہارے دل کا حال کیا ہونا چاہیے. یہ ایک مسکینی والا چہرہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی اب آپ کو اتنا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں آج ہمارے ملک میں, یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک بچہ حافظ قرآن بنا, باقی بچے ایک ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا. اب جو وہ بچہ حافظ قرآن ہے اس کو ملواتے ہوئے لوگ اتنے خوش نہیں ہو رہے ہوتے, حالانکہ جو ڈاکٹر انجینئر ہے اس کو اور ایون بہن بھائی بھی آپس میں اپنے ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو وہ حافظ قرآن بچہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. یا ایک بچہ جس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے, دین کا جو ہے دین کو لیا ہے, قرآن کو سمجھا ہے, قرآن کا علم حاصل کیا, اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نعمت بہت بڑی ہے. جتنی خوشیاں تم یعنی بڑی بڑی کامیابی پہ مناتے ہو, یہ کامیابی اس کو لے لینا, اس کو پا لینا, دنیا کی ہر کامیابی سے بڑی کامیابی ہے, اور یہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو تمہیں چاہیے اس پر خوشی مناؤ. یعنی جس نے لے لیا اس کو, جس کو کچھ سمجھ اس میں سے آنے لگ گیا, سبحان اللہ, اب اس کو کیا کرنا ہے, اس پر خوشی منانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہو جانا چاہیے. وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے, کئی گنا زیادہ بہتر ہے جس کو وہ لوگ جمع کریں, یعنی دنیا کی عزت, دنیا کا معلومات جو بھی جمع کرے, ان سب کے اوپر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ قرآن حکیم کی دولت ہے. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله
आदीन लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून, आप कह दीजिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिस्क भेजा था, फिर तुमने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दिया। पीछे सूरह नाम में हम पढ़ चुके हैं क्या किया था इन लोगों ने। कुछ चीजों को अपनी मर्जी से हलाल ठहरा लेते थे, कुछ को अपनी मर्जी से हराम कर लेते थे, कुछ को औरतों के लिए हराम कर देते थे, कुछ को मर्दों के लिए हराम कर लेते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप पूछिए उनसे कि क्या तुमको अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया था। अल्लाह पर इफ्तरा बांधते हो, अल्लाह पर झूठ बांधते हो। और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है। यानी डरती नहीं है कि एक दिन पकड़ होगी। वाकई लोगों पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं अदा करते। और आप किसी हाल में हो और मंजमला इन अहवाल के आप कहीं से कुरान पढ़ते हो और जो काम भी करते हो, हमको सब की खबर रहती है। सुभान अल्लाह, जो भी नेकी का काम करते हैं, कुरान पढ़ते हैं या कोई और नेकी का काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज की खबर होती है। जब तुम उस काम में मशगूल होते हो और आपके रब से कोई चीज जरा बराबर भी गायब नहीं, ना जमीन में और ना आसमान में, सुभान अल्लाह। और ना कोई चीज इससे छोटी और ना कोई चीज बड़ी, मगर ये सब किताब मुबीन में है। पीछे सूरह नाम में भी ये बात हम पढ़ चुके हैं कि उसी के पास गैब के खजाने हैं जिन्हें वही जानता है। उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है। और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी और सूखी चीज नहीं मगर किताब मुबीन में लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है। दोस्त अल्लाह के, औलिया अल्लाह, कौन है ये औलिया अल्लाह? औलिया किसकी क्या है? वली की जमा है। वली क्या होता है? कुर्ब से निकला है ये लफ्ज, यानी करीब होने के। तो औलिया का क्या मतलब हुआ कि वो शख्स या वो इंसान या कोई वो जो बहुत ज्यादा करीब हो जाए किसी दूसरे के, बहुत ज्यादा सच्चाई हो उसके दिल में, बहुत ज्यादा इखलास आ जाए दूसरे के लिए उसके दिल में। तो सच्चे और मुखलिस मोमिनों की यहाँ पर बात हो रही है, जिन्होंने अल्लाह की अताअत और अल्लाह की यानी कि नाफरमानी के जो काम है उनसे रोक कर अपने आप को क्या कर लिया, अल्लाह के करीब कर लिया, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया। वो अल्लाह के दोस्त हैं। तो अल्लाह का दोस्त बनने का किसका दिल नहीं चाहता? सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह किसी को अपना दोस्त बना ले। तो करना क्या होगा? सच्चाई इख्तियार करनी होगी, मुखलिस बनना होगा अल्लाह के साथ, अपने आप के साथ, अल्लाह के दीन के साथ। और क्या करना होगा? अल्लाह की अताअत करनी होगी और उसकी नाफरमानी के कामों से बचना होगा। तो इससे क्या होगा? इंशाअल्लाह अल्टीमेटली अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है और ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और परहेजगार रहे। उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता। ये बड़ी कामयाबी है और आपको उनकी बातें गम में न डालें। तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है, वो सुनता है, जानता है। याद रखो, जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन में है, सब अल्लाह ही का है। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज की तबाह कर रहे हैं? महज बेसनत ख्याल की तबाह कर रहे हैं और महज अटकलें लगा रहे हैं। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम करो, और दिन भी इस तौर पर बनाया कि देखने भालने का जरिया है। तहकीक में उन लोगों के लिए दलाइल हैं जो सुनते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। सुभान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं, उसकी मलकियत है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, तुम्हारे पास उस पर कोई दलील नहीं। क्या तुम अल्लाह के जुम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? आप कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करते हैं वो कामयाब ना होंगे। ये दुनिया में थोड़ा सा नफा उठाना है, फिर हमारे पास उनको आना है, फिर हम उनको उनके कुफर के बदले सख्त अजाब चखाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनकुम। और आप उनको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर माँ अपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस ना बने। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहलत ना दो। यानी मैं तो अपना दीन नहीं बदलूंगा। मेरा तुम्हें बुलाना, तुम्हें मैं जो दीन की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, तुम्हें बड़ा बुरा महसूस होता है तो ठीक है, जो मेरे खिलाफ करना चाहते हो कर लो, मैं तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरता। और बुरे से बुरा भी करना चाहो तो कर लो, पर उस पर डरो नहीं कि ये ज्यादा बड़ा बुरा काम है या ज्यादा तकलीफ इससे पहुंचेगी। जो भी बुराई मेरे साथ करना चाहते हो कर गुजरो मुझे, और मुझे उसके लिए अपने आप को संभलने की मोहलत भी ना दो। जो मेरे खिलाफ कर गुजरना चाहते हो कर गुजरो। मैं तो ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और तुम्हारी खैरखाई में कर रहा हूँ। मुझे तो इस काम पर कोई मुआवजा भी नहीं चाहिए, कोई अदना छोटी सी तारीफ भी नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, एक दाई दीन के लिए बहुत बड़ा पैगाम है इसके अंदर, कि जब इंसान हर तरह की तारीफ, हर तरह के बदले मुआवजे से यानी कि बेगर्ज हो जाता है ना, उसके दिल से निकल जाती हैं ये चीजें, तो फिर इतना इखलास आ जाता है काम में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बहुत हिकमतें और रास्ते खोलने लगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दीन की तरफ। यानी आपको बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला तरीके से चाहते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो। सुभान अल्लाह। लेकिन जो ही हम तारीफों के चक्कर में पड़ जाते हैं,
ہم لوگوں سے معاوضہ دیکھیں، تعریف بھی تو معاوضہ ہے نا بھائی. میں اتنی محنت کر رہی ہوں اللہ کے دین میں اور لوگ میری قدر ہی نہیں کر رہے، لوگ میری تعریف ہی نہیں اٹھ کے کرتے. سبحان اللہ. کیوں تعریف لینی ہے؟ اگر لے لی تو پھر تو یعنی حساب برابر ہو گیا، آپ نے جو آپ کو چاہیے تھا وہ مل گیا آپ کو اس دنیا میں. پھر اللہ سے کیا اجر، اللہ سے کیا لینا؟ تو یہ کام جو ہے پورے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اور بغیر تعریف کے. تعریف ملی اس کو اگنور کیا، تعریف نہ ملی اس کو بھی اگنور کیا، بلکہ خوش ہوئے کہ شکر ہے کہ میری تعریف نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. خوش ہوئے اس بات پہ کہ اب تو پورا اخلاص کے ساتھ جو میں کام کروں گی. اور سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے انسان کو. کوئی ساتھ ایک بندہ بھی نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے آپ اور آپ ایک کام کر رہے ہیں دین کا. حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں کتنے 100 سال، 950 سال، سبحان اللہ، اکیلے بالکل تن تنہا لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ نہیں گھبرا کر بیٹھ گئے کہ میں نہیں کروں گا. اب 950 سال گزر جانے کے بعد یہ بات ان کو کہہ رہے ہیں. اور پھر بھی جو ہے وہ نہیں رک رہے ہیں، کام کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں بھی ہے پھر بھی میں نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، مجھ سے میری ذمہ داری کا سوال ہوگا. تو جب دین کا علم آ گیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں. کوئی ساتھ چلتا ہے نہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے. ہم نے اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اور سیلف موٹیویٹڈ ہونا ہے. کوئی ہماری مدد کرے یا نہ کرے، ہمیں اپنے اندر خود موٹیویشن رکھنی ہے. سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، ایک بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے ہیں. سبحان اللہ. تو اب یہ کیا ہے، جب نہیں یہ لوگ پلٹے، نہیں بدلے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ اب تم ایک کشتی بناؤ اور اس کے اندر جو ہے سوار کرنے کو کہا لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے. سبحان اللہ. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے. ان کے نام حام، سام اور حام، سام یافس، حام، سام اور یافس تھے. اور ایک جو ان کے بیٹے تھے ان کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا. ایک ان کے جو بیٹے تھے وہ کفر کی حالت میں تھے، یعنی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن جو باقی جو تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. تو وہ بیٹے اور ان کی جو ازواج تھیں اور باقی جو ایمان لے آئے تھے، یہ ٹوٹل ملا کر جو ہیں اتنے سالوں کی محنت کے بعد حضرت نوح صلی اللہ علیہ السلام کے پاس تقریباً 80 لوگ تھے، تقریباً 80 لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے 950 سال کی محنت کے بعد. اور اپنے گھرانے میں سے دیکھیں، اولاد سے بڑھ کر کیا انسان کو محبوب ہوتا ہے. اپنے گھرانے میں اپنی بیوی اور اپنا بیٹا جو ہے وہی ایمان نہیں لائے، وہی اہل کفر کے ساتھ تھے. تو باقی سب جو تھے وہ اس کے اندر بیٹھ کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نکال لیا. عذاب آ گیا، عذاب میں کشتی والوں کو نکال لیا، اور جو پیچھے رہ گئے وہ سب عذاب کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان کے ذریعے جو ان کے بیٹے چل کر گئے، کیونکہ ساری انسانیت ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی زمین سے، تو پھر اب ان بیٹوں کے ذریعے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جانشین بنایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ دوبارہ جو انسان ہے ان کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے نسلیں چلائیں. تو اسی وجہ سے حضرت حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ اسی طرح سے حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے. موسیٰ نے کہا کہ تم حق کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس آئے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوا کرتے. وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا کرتے تھے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑھائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے. اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاصل کرو. پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے. اللہ فسادیوں کا کام کبھی درست نہیں کرتا. تو یاد رکھیں فسادی جتنی بڑی سے بڑی طاقت آزما لیں، جو بھی کر لیں، فساد کو زوال ہے. فساد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیاب نہیں کرتے، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے کہ مجرم لوگ برا ہی مانے. بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے
کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا. اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنانا اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور تم نماز کے پابند رہو اور آپ مومنوں کو بشارت دیتے ہیں. یعنی کیا ہوا، فرعون سے ڈر تھا، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا تھا، سرکش تھا اور کوئی حد نہیں تھی اس کی، ہر حد سے گزر جانے والا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، باہر نکلو اور کنیسے جو بنے ہوئے ان کے اندر جا کر عبادت نہ کرو، بلکہ جو اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کو ہی کیا ہے کہ مسلح بنا لو، وہیں پر جو ہے وہ نماز پڑھ لو، بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کرو اور وہیں پر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہی اللہ کی عبادتیں جو ہے وہ کرتے رہو. اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے ہیں. اے ہمارے رب، اسی لیے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں. اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں. یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں تو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 950 سال تبلیغ کے بعد پھر آخر کار انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی فیصلہ کرنے کو کہا تھا کہ اے رب، زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے. تو اسی طرح جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی ایک دم نہیں بول پڑے، بڑی دفعہ جو ہے بہت کوششیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنے رب سے ان کے لیے ان کے حق میں بد دعا کی. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رکھا، تو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تم ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. سبحان اللہ. تو اب عذاب کو سامنے دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے کر آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، فرعون سرکشی میں سب حدود کو پار کیا، وہی نہیں، سرکشی میں اس سے زیادہ سرکش کوئی نہیں. تو اس کی لاش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کروا دیا تاکہ ساری دنیا، رہتی دنیا تک کے جو لوگ ہیں اس سے عبرت پکڑیں. آج بھی وہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ مصر کے میوزیم میں جو ہے وہ موجود ہے. تو ہونا کیا چاہیے، اس کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے ہر اس شخص کو جو سرکشی میں حد پار کر جاتا ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر فسق ہے، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ آخر اس کا کیا انجام ہوا تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے. آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے کہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اب یہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے سبحان اللہ، جن کے نام پر جو ہے یہ سورہ کا نام ہے. سبحان اللہ. اوکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہم کہ اب یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی جتنی قومیں جن کے پیغمبروں نے ان کے حق میں بد دعا کر دیا، جو اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کا جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو عذاب تک پہنچایا جائے گا، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کسی قوم نے تو بس استغفار نہیں کیا. پیچھے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم دیکھی، انہوں نے اونٹنی کو جو ہے قوم سمود جو تھی انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ان کو مہلت دی 3 دن کے لیے، وہ بھی نہیں پلٹے. کوئی قوم نہیں پلٹی، کسی قوم نے اپنی غلطی پر استغفار نہیں کیا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے. اس قوم نے جو ہے جب انہیں پتہ چل گیا کہ پیغمبر کو ہم نے ناراض کر دیا اور پیغمبر ہمارے درمیان سے چلے گئے اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ بسانے والا ہے، تو پھر وہ قوم نے فوراً تو استغفار کی، پلٹے، اپنی اصلاح
کی اور جو ہے وہ ایمان کی طرف آگے. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، تو کیا پھر فائدہ ہوا ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عذاب کا فیصلہ جو واپس لے لیا، عذاب ڈال دیا، سوائے یونس کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو ہی جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کیا کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانی اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات ان کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجیے کہ اچھا تو تم انتظار میں ہی رہو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے. اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے. اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے. اور اگر وہ تم کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا. اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا اور آپ اس کی تباہ کرتے رہیے. جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، تو وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. سورہ ہود سورہ ہود بھی مکی سورہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر بھی قوموں کا جو ہے ذکر آئے گا جن کے اوپر عذاب ہوا، کیا ان کے کرتوت تھے اور کس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی. تو اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار پوچھا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بات ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے نا جب یہ صورتوں کا نزول ہو رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت وغیرہ، یعنی اس قسم کی جو صورتیں ہیں جن میں اللہ کے عذاب کا بہت زیادہ ذکر ہے، جس میں پچھلی قوموں کا بہت زیادہ ذکر ہے، ان لوگوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب اس صورت کو پڑھنا ہے، سننا ہے غور سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے حکمت کے پوائنٹس اس میں سے چننے ہیں کہ کیا دوسری قوموں کے معاملات تھے اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح اپنے لیے جو ہے وہ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کریں، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، دلوں کے اندر چھپی ہوئی اگر کوئی منافقت یا کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. خیر ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، شر ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.